Hero is a doctor and a dimple boy. Heroine is medical student, feudal system based, Badera system, Haveli based, village life, खानदानी दुश्मनी, medical camp in village area, खतरनाक कुत्ते, past suspense, very interesting along with happy ending. Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Baharein Tere Sang by Atika Ayub. So let's start it. ऐसी बात नहीं है बेटा, आप मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। क्या बाप होने के नाते मैं आपकी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकता? क्या इतना भी हक नहीं मेरा? वो बेबस होकर पूछ रहे थे। सामने उनकी सबसे बड़ी, सबसे लाडली बेटी तन कर खड़ी थी। आज तक वो उसकी मानते आए थे और आज वो उनकी नहीं मान रही थी। सॉरी पापा, मैं मानती हूँ आपके पास हक है, मगर मेरे पास भी इनकार या इकरार का हक है। मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी, ना ही मैं आपके ख़ानदान या जरगे का कोई फ़ैसला मानने की पाबंद हूँ। मेरा नाम लाइबा मोहम्मद अली है। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले मैं खुद बेहतर कर सकती हूँ। और आप पापा, आप तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, फिर कहाँ गया वो प्यार? आप अपने ख़ानदान को बचाने के लिए आप अपनी ही बेटी की कुर्बानी दे रहे हैं। वाह, वो भी उनकी ही बेटी थी, दलाइल देने में माहिर। एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल चुप हो गए। यकदम एहसास हुआ था कि वो वाकई बूढ़े हो गए हैं। सामने बेटी तन कर खड़ी थी। वो अच्छा आदमी है, उन्होंने कहना चाहा। मैं अच्छी नहीं हूँ फिर, वो कहकर झटके से बाहर निकल गई। पीछे वो अकेले रह गए थे। ये तो उनकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो हमेशा हर मुकाम पर अकेले रह जाते थे। क्या तुम सीरियसली सीरियस हो? लफ्ज़ों की तरह लहजा भी अजीब था। फराज समेत पूरा ग्रुप मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं सिर्फ सीरियस हूँ। ये सीरियस नहीं सीरियस कैसे होते हैं? अब वो चिढ़ा रहा था। शट अप, उसने खफा होकर कहा और मुंह फेर लिया। हेलो गाइस, कहाँ तक पहुंची तैयारियां? धप से किताबें घास पर फेंक कर वो खुद भी आलती पालती मार कर वहीं बैठ गई थी। चलो जी, लोगों को अभी तक सीरियस होने का यकीन नहीं आ रहा और मोहतरमा को तैयारियों की भी पड़ गई है। आसिम ने आंखें घुमा कर कहा, किसको यकीन नहीं आ रहा? जरा मुझे मुंह दिखाना उसका। हस्बे तवक्का वो चिढ़ गई थी। तुमने मुंह दिखाई में कुछ देना है? बड़े संजीदा लहजे में फराज ने कहा। जवाबन उसने साथ पड़ी किताब उसके घुंघरियाले बालों वाले सर पर दे मारी। ये देना था। किताब मार कर वो सुकून से बोली और मज़े से फराज को देखा जो उसे घूर रहा था। मैंने नहीं कहा था। ये रिदा साहिबा मुझसे पूछ रही थी कि सीरियसली सीरियस हो? फराज ने एक घूरी रिदा और दूसरी फातिमा मोहम्मद पर डाली। ए रिदा, सीधी तरह तैयारी करो बस। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। इन छुट्टियों में हम हर सूरत सिंध जाएंगे बस, उसने कतई लहजे में कहा और खड़ी हो गई। अब तुम कहाँ जा रही हो? कब से खामोश आयशा बोली। मुझे कुछ काम है डॉक्टर समी से, आती हूँ। तेज तेज लहजे में वो कहती हुई भागी। पीछे वो सब ठंडी सांस भर के रह गए। ये कोई नई बात नहीं थी। वो फातिमा मोहम्मद थी, हवा का झोंका, एक पल में इधर एक पल में उधर। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट, मगर जान पहचान सबसे थी। जूनियर से लेकर फाइनल ईयर तक सब उसे अच्छे से जानते थे। मजाजन भी महम जोयाना थी। नए से नया काम करना उसका पसंदीदा मशगला था। अब भी सर्दियों की आने वाली छुट्टियों की प्लानिंग वो कर चुकी थी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स इन छुट्टियों में अंदरून सिंध मेडिकल कैंप लगा रहे थे। उन मेडिकल कैंप्स का मकसद फ्री लोगों को अद्वियात फराहम करना और उनका चेकअप करना, और दूसरा देही इलाकों के लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के बचाव के तरीक़ों से आगाह करना था। फातिमा भी उनके साथ जाना चाहती थी। गो के 3rd ईयर में होने के नाते वो नहीं जा सकती थी, मगर फिर भी उसने हेड ऑफिस से इजाज़त हासिल कर ली थी और साथ में पूरे ग्रुप को भी तैयार कर लिया था।
مجھے پتا تھا محمد علی تم ناکام رہو گے۔ سرد لہجے میں بلا کا غصہ تھا۔ وہ اس عمر میں بھی کانپ گئے۔ نہیں بابا جان، وہ ناسمجھ ہے، نہیں تو مان جاتی۔ وہ انہوں نے کہنا چاہا مگر بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ناسمجھ؟ تمہاری بیٹی ہے، تم پر گئی ہے۔ تم بھی ہمارے لاڈلے تھے اور تقریباً اپنی بیٹی والی عمر میں ہی تم نے ہمارا اور اپنی ماں کا مان توڑا تھا۔ تمہاری بیٹی بھی تمہاری لاڈلی ہے، اس نے بھی تمہارا مان توڑ دیا۔ جو دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی زیادہ تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ان کی آواز اچانک بھرا گئی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ مگر ایک بات کان کھول کے سن لو، شادی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ لائبہ نہیں مانتی تو اپنی چھوٹی بیٹی کو مناؤ۔ ایک بار پھر ان کی آواز میں چٹانوں والی سختی اتر آئی تھی اور محمد علی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فاطمہ کو؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے بابا جان۔ اور وہ ایک بار پھر ہکلا گئے تھے۔ بابا جان ایک جھٹکے سے ان کی طرف مڑے۔ وہ تو لائبہ سے بھی زیادہ ضدی ہے نا؟ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم؟ اور تمہارے تو قابو میں بالکل نہیں ہے وہ، ہے نا؟ اور وہ تو چھٹیوں میں بھی اپنے باپ کے گھر آنا پسند نہیں کرتی، ہے نا؟ بابا جان بغور انہیں دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے، اور وہ حیران تھے۔ انہیں شاید امید نہیں تھی کہ بابا جان اتنے باخبر تھے۔ کیا ہوا؟ جو ہم ان سے کبھی ملے نہیں، مگر ہم کبھی ان سے بے خبر نہیں رہے محمد علی، ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں لکھی حیرانی پڑھ لی تھی۔ وہ مجھے غلط سمجھتی ہے بابا جان، انہیں لگا آج وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ جو سمجھتی ہے صحیح سمجھتی ہے۔ افسوس محمد علی، افسوس۔ نہ تم اچھے بیٹے بنے، نہ اچھے باپ، نہ اچھے بھائی۔ ہر رشتے میں ناکام ہو گئے تم۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بیٹھ گئے تھے۔ خیر، فاطمہ کو مناؤ ہر حال میں بس، اور ہمیں امید ہے کہ وہ مان جائے گی، کیونکہ وہ تمہارے جیسی نہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ باہر نکل گئے اور وہ وہیں سن بیٹھے رہ گئے۔ وہ مان جائے گی کیونکہ وہ تمہارے جیسی نہیں۔ الفاظ نہیں، تھپڑ تھے جو بابا جان اس عمر میں ان کے منہ پر مار گئے تھے۔ ہر چیز کو جیتنے والے ہر چیز سے ہار رہے تھے۔ اف، ٹھنڈ بہت ہے، مجھے تو ٹینشن ہونے لگی ہے۔ زینب ہاتھ مل رہی تھی۔ پوری بس میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ ہائے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ آئی ایم ٹو ایکسائٹیڈ۔ کل تک سیریس پوچھنے والی ردا کو کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا۔ آج 22 دسمبر کی صبح وہ نکل پڑے تھے۔ تھرڈ ایئر والوں نے اپنی الگ بس کروائی تھی۔ دونوں بسیں آگے پیچھے تھیں۔ ٹھنڈ بری طرح ہڈیوں میں گھس رہی تھی مگر جوش میں کوئی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ پوری بس میں شور و گل، ہنسی مذاق تھا۔ سندھ جانے والے سارے اسٹوڈنٹس اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، زندگی کی ہر فکر سے آزاد لوگ، جنہوں نے زندگی میں ہر نعمت اپنے پاس پائی تھی۔ نہ انہیں غربت سے شروع ہونے والی لازوال اذیت کا اندازہ تھا، نہ زندگی کی دوسری تکلیفوں اور تلخیوں کا۔ ان کا پڑاؤ گھوٹکی اور گھوٹکی سے ملحقہ مختلف گاؤں میں تھا۔ وہ پہلی بار کسی پسماندہ علاقے میں جا رہے تھے اور ان سب کی لیڈر فاطمہ محمد سب سے آگے تھی۔ بلو جینز، وائٹ ٹی شرٹ اور اوپر سے بلیک اپر میں جاگرز پہنے، اونچی پونی ٹیل باندھے، گلے میں سرخ مفلر لپیٹے، وہ میڈیکل کی نہیں ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ سفید رنگت پر سرخ ہوتی ناک، کانچ جیسی براؤن چمکتی آنکھیں اس کی خوشی ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ مختلف تھی، کالج کی سب سے سوشل اسٹوڈنٹ، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چھٹیوں میں بھی ہاسٹل میں رہتی، بہت کم گھر جاتی۔ سارا گروپ حیران ہوتا تھا لیکن اس سے پوچھنے کی ہمت کسی میں تھی؟ فاطمہ؟ عاصم نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ تیزی سے مڑی۔ کیا ہے؟ حیرت سے پوچھا۔ پیچھے آؤ، انتاکشری کھیلتے ہیں، جواب علی نے دیا تھا۔ وہ سر ہلاتی پچھلی سیٹوں پر آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی پوری بس گانوں کے شور سے گونج رہی تھی۔ وہاں ہنسی تھی، کہے تھے اور خوشیاں تھیں۔ لٹا دی ہم نے ایسے، زندگی باپ کی کمائی ہو جیسے۔ رات گئے ان کی گاڑی اپنے گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ پورا اسلام آباد دھند میں لپٹا پڑا تھا۔ ایسی ہی دھند ان کے اپنے اندر بھی اتر رہی تھی۔ سلام صاحب، ملازم نے انہیں دیکھ کر کہا۔ جواباً انہوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر یکدم رکے۔ لائبہ بی بی کہاں ہے؟ انہوں نے ملازم سے پوچھا۔ جی اپنے کمرے میں، ادب بھرا جواب تھا۔
وہ سر ہلاتے آگے بڑھے، پھر ایک دم دوبارہ رکے۔ فاطمہ نہیں آئی؟ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ لہجہ تصدیق کرنے والا تھا، گویا تصدیق کر رہے ہوں کہ نہیں آئی نا؟ جی نہیں صاحب، ملازم نے بوکھلا کر کہا۔ امید نہیں تھی کہ صاحب فاطمہ کا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وہ ہونٹ پیچھے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئے۔ لائبہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے جھانکا، وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ وہ واقعی ان کے جیسی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ ٹھنڈا سانس بھر کے وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئے۔ میرا خیال ہے یہاں پڑاؤ ڈال لینا چاہیے، فائنل کے شہروز نے کہا۔ رات پڑ گئی تھی، وہ سندھ کی حدود میں تھے، شاید گھوٹکی کے کہیں آس پاس۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ فاطمہ نے باہر جھانکا۔ سردیوں کی کالی رات چھا چکی تھی، باہر صرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ کوئی گاؤں ہے یہ بھی، ابھی ہم اپنی منزل سے 3-4 گھنٹے دور ہیں، وہاں جانا فی الحال ممکن نہیں، شہروز نے وضاحت کی۔ وہ سب سر ہلاتے اترنے لگے، ساتھ ہی کیمپنگ کا سامان بھی اتارنے لگے۔ ٹارچ کی روشنی میں بڑے بڑے درخت، دور تک پھیلی فصلیں عجیب ہیبت ناک منظر پیدا کر رہی تھی۔ کیا کیمپنگ یہیں کرنی ہے؟ فاطمہ نے فائنل ایئر کے CR سے پوچھا، جو ٹھنڈ کے مارے ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ ہاں ظاہر ہے، اس نے مختصر جواب دیا، مگر یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ ردا کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ تو اب گاؤں والے تمہارے لیے مہمان کھانے تو نہیں بنا کر بیٹھے؟ فراز نے خیمہ نصب کرتے ہوئے جواب دینا ضروری سمجھا۔ ٹیچرز کے خیمے لگ گئے تھے، وہ سب بھی کام کرنے لگے سوائے فاطمہ کے، جو ابھی تک ٹارچ ہاتھ میں لیے متجسس سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بے دہانی میں وہ ٹارچ پکڑے تھوڑا آگے چلی گئی۔ کھیتوں میں موجود بستی بہت دور تھی، کچے پکے مکانات، کسی مکان پر چمکتا مدھم بلب۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھ گئی، پھر رکی۔ مکان کے درمیان سے ہی قلعہ نما عمارت دور سے ہی بڑی آب و تاب کے ساتھ کھڑی تھی۔ پوری عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ذرا بھی روشنی نہ تھی۔ تھوڑی چاند کی روشنی میں یہ دیو ہیکل عمارت اور بھی خوفناک لگنے لگی۔ یہ کسی کا گھر ہے یا کوئی تاریخی عمارت ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ اتنے پسماندہ علاقے میں اتنی وسیع و عریض عمارت؟ اسے پھر سے تجسس ہوا۔ تاریکی میں ڈوبی عمارت دیکھ کر لگ رہا تھا شاید وہاں کوئی نہیں رہتا، تو پھر یہ عمارت کس کی ہے؟ کیا واقعی کوئی تاریخی عمارت ہے؟ انہی سوچوں میں وہ کافی آگے آ گئی تھی، بستی اب تھوڑی ہی دور تھی۔ ادھر وہ خیمے نصب کرتے ہی تھکے ہارے آرام کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی گھوسٹ وغیرہ کی ملکیت ہو۔ اب کے سوچوں نے نیا رخ بدلا۔ رات کے 10 بجے تھے، مگر سردی کی وجہ سے تاریکی بہت ہی زیادہ تھی۔ بھوت؟ اوہ گڈ، ایکسائٹڈ، ہو سکتا ہے آج میری بھوتوں سے ملنے کی خواہش پوری ہو ہی جائے۔ وہ پرجوش سی آگے بڑھتی گئی۔ کیمپ بہت دور رہ گئے تھے، وہ بستی کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ بستی سامنے آتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ اندھیرے میں اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ اوہ شٹ، ڈیم اٹ! اس نے سارا غصہ اس پتھر پر نکالا جس سے پاؤں الجھا تھا۔ پھر جینز کی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی۔ یکدم اسے اپنے پیچھے کسی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں جم گئی، پھر آہستہ سے مڑی اور دھک سے رہ گئی۔ سامنے 2 بڑے منہ والے کتے پورا منہ کھولے کھڑے تھے۔ شاید وہ ٹارچ کے گرنے کی آواز سن کر آ گئے تھے۔ اس کے منہ سے زوردار چیخیں برآمد ہوئی تھیں، ساتھ ہی اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ ہیلپ ہیلپ، وہ چیخی۔ کئی گھروں کی لائٹس آن ہوئی تھیں، کتے اس کے پیچھے تھے۔ اس کی جینز کا پائنچا کتے کے منہ میں آ گیا تھا، وہ جتنا زور سے چلا سکتی تھی چلائی۔ اب احساس ہوا تھا کہ وہ کیمپ سے بہت دور آ گئی تھی۔ دوسرا پائنچا بھی دوسرے کتے کے منہ میں آ گیا تھا۔ وہ پوری شدت سے چلا رہی تھی، تب ہی فائرنگ کی آواز آئی۔ گولی کتے کو لگی تھی، وہ وہیں گر گیا۔ دوسرا بھاگ گیا اور وہ بھی وہیں گر گئی تھی۔ جھاڑیوں سے کتے کے بھاگنے کی وجہ سے ٹانگ سے خون رس رہا تھا۔ مڑ کر اس نے فائرنگ کرنے والے کو بھی نہیں دیکھا۔ آنکھوں سے زاروں کی طار آنسو بہہ رہے تھے۔ آنکھوں پر روشنی پڑنے پر اس نے اوپر دیکھا، روشنی دکھانے والا نہیں، صرف روشنی نظر آئی تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گمبھیر آواز میں پوچھا گیا تھا۔ پوچھنے والا اب قریب ہی بیٹھ گیا۔
بندوق ایک طرف رکھ کر وہ اس کی طرف مڑا۔ میں اس سے بولا نہیں گیا تھا۔ ہاتھ ٹانگ پر جمع تھا۔ اوہ تم زخمی ہو، ویری سیڈ۔ یہ کتے اجنبیوں پر حملہ کرتے ہیں، اس نے تعصب سے کہا اور اس کا ہاتھ پیچھے کر کے زخم دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مقابل نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ساکت ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں گالوں پر بکھرتے آنسو، بھیگی کانچ کی آنکھیں۔ واپس کہاں جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیمپ میں، اس نے کہا۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے تھا۔ اوہ کوئی ٹرپ آیا ہے کیا؟ کہاں ٹھہرا ہے؟ اس نے طویل سانس لے کر پوچھا۔ گاؤں سے تھوڑی دور۔ وہ تکلیف سے ہونٹ بھینچ رہی تھی۔ اوہ اوکے، اٹھو، تمہاری بینڈیج کر دیتا ہوں پھر چھوڑ آؤں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ گن اٹھا کر اس نے کندھے پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ کچھ خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ گھر، اس نے مختصراً جواب دیا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اب کہ وہ اس کی طرف مڑا اور اسے سہارا دیا، جینز، شرٹ اور اپر میں۔ اگر گاؤں والے اس لڑکی کو اس حلیے میں دیکھ لیں تو؟ وہ تصور کر کے مسکرا دیا۔ وہ ہونٹ بھینچ گئی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اتنی ڈرپوک اور بزدل تو نہیں تھی وہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی شاندار عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے ایک دم یاد آ گیا کہ وہ اسی عمارت کے پیچھے تو آئی تھی یہاں، مگر اب وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی نہیں تھی، بتیاں جل رہی تھیں۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ اسے اس قوی ہیکل گیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کر بولی۔ جی ہاں، اس نے پھر مسکرا کر جواب دیا۔ شاید بات بات پہ مسکرانا اس کی عادت تھی۔ اوہ، اس کے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ اندر خاموشی کا راج تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی اسے پورچ میں کھڑی گاڑیاں نظر آئی تھیں۔ سائڈ پر وسیع و عریض لان بھی تھا۔ پورچ کے آگے شاندار قلعہ نما عمارت تھی۔ وہ پورچ کی طرف بنے چھوٹے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہو کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا، جبکہ وہ خاموش نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کر نیچے بیٹھا اور بینڈیج کرنے لگا۔ تب اس نے بغور سامنے والے کا جائزہ لیا۔ بلیک شلوار سوٹ پر پہنی گئی بلیک جرسی میں اس کا لمبا قد بیٹھنے کی حالت میں بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، کھڑی ناک، وہ اچھا خاصا خوبصورت شخص تھا اور پڑھا لکھا بھی لگ رہا تھا اپنی گفتگو سے۔ تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ یہاں کیوں رہتے ہو؟ زخم کو تھوڑا سکون ہوا تو اس نے سوالوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہا تھا۔ اب اس کے سوال سن کر ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ دونوں گالوں میں گڑھے ابھرے تھے۔ میرا نام شاہزر ہے، شاہزر سکندر، اور میں یہاں اس لیے رہتا ہوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ وہ باکس دوبارہ الماری میں رکھ رہا تھا۔ اوہ، اصل میں تمہارا گھر دیکھنے کے لیے ہی کیمپنگ والی جگہ سے آگے آ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنے پسماندہ علاقے میں اتنی شاندار عمارت، اور تمہیں دیکھ کر اور بھی حیران ہو گئی ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں بھی کوئی ایجوکیٹڈ شخص مل سکتا ہے۔ اس نے عادت کے مطابق صاف بات بتائی۔ وہ ٹانگ موڑ کر الماری سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کافی مختلف لگی تھی اسے۔ بڑے آرام سے وہ بے خوف ہو کر رات کے اس پہر ایک جوان آدمی کے ساتھ سوال جواب کر رہی تھی۔ اگر گاؤں والے یا حویلی والے دیکھ لیتے تو؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری گفتگو سے پتہ چلا اور تمہارے بینڈیج کرنے سے، اس نے الجھے سے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی بے وجہ مسکراہٹ میں الجھ رہی تھی۔ گڈ، اس نے داد دی۔ کیا کرتے ہو تم؟ مطلب کتنا پڑھے ہو؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ مڑ کر اب ہیٹر آن کر رہا تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں۔ جاب تو شہر کے ہسپتال میں ہے، مگر یہاں گاؤں میں بھی کلینک ہے۔ ہیٹر آن کر کے اس نے دوبارہ الماری کھول لی تھی۔ وہ الیکٹرک کیٹل نکال رہا تھا۔ اوہ واو، گریٹ! مجھے امید نہیں تھی کہ تم ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہو۔ حیرت اور جوش سے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیوں؟ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈال کر اس نے سوئچ آن کر دیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس پسماندہ سے علاقے میں
وہ ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مائنڈ اٹ، یہ پسماندہ علاقہ نہیں ہے، اس نے سختی سے کہا۔ وہ بے اختیار چپ ہو گئی۔ سوری، تمہیں برا لگا؟ میں تو بس… اس نے فوراً اپنی عادت کے مطابق غلطی تسلیم کر لی۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، میں نے جسٹ تمہیں بتایا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ وہ چائے بنا چکا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں؟ اس نے چائے کا مگ پکڑتے ہوئے انکشاف کیا، مگر سامنے والے کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کیا؟ تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایک دم خیال آیا کہ کہیں وہ بھوت تو نہیں۔ خیال آتے ہی وہ سمٹ سی گئی۔ رات کے اس پہر اس کی مدد کرنے والا، اس عجیب سی حویلی میں لانے والا اور پھر سب کچھ جاننے والا، یہ تو بھوت ہی ہو سکتا ہے۔ خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ شاید اس کا چہرہ پڑ رہا تھا۔ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ ہاں، وہ کھل کر ہنسا۔ ان فیکٹ تمہارے شولڈر پر کنگ ایڈورڈ کا کارڈ چسپاں ہے، اسی سے مجھے پتا چلا۔ اس نے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ فاطمہ کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکلی۔ اور کوئی نہیں ہے کیا تمہارے گھر میں؟ فاطمہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ ہے نا، امی ہیں، پھپھو ہیں، کاکا جان، کاکی جان، آگا جان اور میرے کزنز، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور تمہارے فادر؟ فاطمہ نے چونک کر پوچھا۔ پوری لسٹ میں اس نے فادر کا نام نہیں لیا تھا۔ شاہزر کے چہرے پر ایک دم دکھ بھری سنجیدگی ابھر آئی۔ وہ حیات نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اوہ، ایم سوری، وہ بے اختیار بولی۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے سکوت چھا گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خاموشی شاہزر نے توڑی تھی۔ یہ اس کا اب تک کے عرصے میں اس سے پہلا سوال تھا۔ فاطمہ، اس نے بتایا۔ پورا نام بتاؤ، آدھا نام انسان کی پہچان نہیں ہوتا۔ اس کی مسکراہٹ ایک بار پھر لوٹ آئی تھی۔ فاطمہ محمد، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اوہ، نائس نیم، وہ پرستائش لہجے میں بولا۔ فاطمہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم اکیلی اس طرف؟ اکیلی آنے والی جگہ نہیں ہے یہ، خاصے خطرناک علاقے ہیں۔ اس نے بات کا رخ موڑا۔ میں بس اس عمارت کو دیکھنے کے شوق میں پھنسی ہوں، اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں اتنے خطرناک کتے ہیں۔ تم میری چیخیں سن کر جاگے تھے کیا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ہاں، میں سمجھا گاؤں کا کوئی آدمی پھنس گیا ہے، اس نے وضاحت کی۔ فاطمہ چائے ختم کر چکی تھی۔ کیا تم مجھے چھوڑ آؤ گے واپس؟ مگ رکھ کر اس نے پوچھا۔ شور، وائی ناٹ؟ وہ بھی مگ رکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے کھڑا کیا۔ ٹھہرو، ٹھنڈ بہت ہے باہر، میں شال لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، وہ تیز لہجے میں کہتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں سرخ سندھی کڑھائی والی شال تھی۔ اوہ، یہ بہت خوبصورت ہے، وہ شال اس کے کندھے پر ڈال رہا تھا جب وہ بے اختیار بولی۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا۔ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ شاید اسے اس فکرے کی امید نہیں تھی، مگر مقابل کے چہرے پر بلا کا سکون تھا، یوں جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ چلیں؟ اس نے فاطمہ کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا۔ ہاں چلو، وہ ہونٹ بھینچ کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گرمائش کا احساس ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کیمپوں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ شاہزر، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو، وہ کہہ رہی تھی، تو کوئی اور ہوتا یقیناً۔ اینڈ پلیز، آئی ڈونٹ لائک فارمیلٹیز، یہ تھینک یو، ویلکم وغیرہ وغیرہ مجھے پسند نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ یو آر سو سویٹ ریئلی، اسپیشلی یور اسمائل۔ فاطمہ نے بے اختیار اس کی مسکراہٹ کو سراہا۔ واقعی اس کے منہ پر مسکراہٹ بہت سجتی تھی، شاید اسی لیے وہ اتنا زیادہ مسکراتا تھا۔ فاطمہ کی بات پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اب میں تمہیں تھینک یو نہیں کہوں گا، اس نے کہا، پھر وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ کیا ہم پھر مل سکتے ہیں؟ فاطمہ نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آج تک وہ اتنی شدت سے کسی کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی۔ کالج میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے کوئی کچھ کہہ دیتا۔ ایک بار ویلنٹائنس ڈے پر ایک لڑکے نے اسے پھول دینے کی جرت کر لی تھی، پھر تو سب کے سامنے اس کی جو عزت افزائی اس نے کی تھی،
اس کے بعد سب فاطمہ محمد کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ مگر آج؟ شور، وائی ناٹ؟ مجھے خوشی ہوگی تم سے دوبارہ مل کر۔ وہ پھر مسکرا رہا تھا۔ یا اللہ، اس شخص کی مسکراہٹ! فاطمہ نے اس کا فون نمبر لیا، پھر اسے دعوت دی کہ وہ بھی ان کا کیمپ جوائن کر کے انہیں اٹینڈ کرے، کیونکہ وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے یہ پیشکش بھی قبول کر لی۔ اوکے بائے، گڈ نائٹ، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ بائے، شب بخیر۔ شاہزر نے گاڑی سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ وہ دیر تک وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو دھند میں گم ہوتا دیکھتی رہی۔ پھر کچھ خیال آنے پر اس نے کندھے پر پڑی شال تھامی۔ وہ شال واپس نہیں لے کر گیا تھا، اور فاطمہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار شال اوڑھی تھی۔ شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر وہ کیمپ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا نیا تازہ ایڈونچر اتنا برا بھی نہیں تھا۔ فاطمہ بی بی تو سندھ گئی ہیں صاحب، کسی ٹرپ وغیرہ کے ساتھ، ہاسٹل کا چوکیدار مؤدبانہ لہجے میں بتا رہا تھا۔ سندھ؟ ان کے منہ سے بے یقینی سے نکلا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور آئے تھے فاطمہ کے لیے۔ جی جی صاحب، وہ بہت سارے لوگ گئے ہیں۔ چوکیدار بوکھلا گیا۔ سندھ کے کن علاقوں میں گئے ہیں؟ ان کا لہجہ تشویش سے پر تھا۔ پتہ نہیں صاحب، ہم واجن کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، چوکیدار نے کہا اور مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو ساتھ میں ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ وہ میڈیکل کیمپ لگائے ہیں انہوں نے گھوٹکی کے علاقے میں، لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے، وارڈن بتا رہی تھی، اور وہ بس گھوٹکی پہ اٹک گئے تھے۔ گھوٹکی؟ بمشکل ان کے منہ سے نکلا تھا۔ جی، گھوٹکی میں۔ یہ نام عجیب سا ہے اور بار بار پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اور گھوٹکی کے گرد و نواح میں۔ وارڈن نے ایک اور بامب ان کے سر پر پھوڑا تھا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئے۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وارڈن اور چوکیدار اکٹھے بولے۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولے اور پھر مڑ گئے۔ یہ بات طے تھی کہ فاطمہ نے ہمیشہ وہ کام کرنا ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ بے بس ہو کر گاڑی چلا رہے تھے۔ ابھی تو انہوں نے فاطمہ سے بات بھی نہیں کی تھی، اور بات کرنے سے پہلے ہی وہ شیروں کی کچھاڑ میں پہنچ چکی تھی۔ کتنا ہینڈسم ہے نا شاہزر! ردا دور فراز کے ساتھ کھڑے شاہزر کو دیکھ کر بولی۔ ہینڈسم بھی اور سویٹ بھی، یہ عائشہ تھی۔ فاطمہ چپ چاپ سب کے تبصرے سنتی جا رہی تھی۔ اور بہت اچھا گائیڈ بھی تو ہے، کتنا گل مل گیا ہے، کل تو پروفیسر سمیع بھی تعریف کر رہے تھے۔ یہ نمرہ تھی۔ شاہزر پہ وہ محاورہ پورا اترتا تھا، آ گیا اور چھا گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ اس نے 4 دیہاتوں میں کیمپ لگایا، ان کی رہنمائی کی، یہاں کے لوگوں کی نفسیات سے آگاہ کیا، ان سے کیسے پیش آنا تھا، کیا کرنا تھا، اس سب میں وہ ان کے ساتھ تھا، اپنی مخصوص مسکراہٹ، نرم لہجے اور سنہری آنکھوں کے ساتھ۔ وہ ہر کسی کے دل میں اتر گیا تھا۔ ہر بندے کے منہ پر اس کی تعریف تھی، مگر فاطمہ چپ چپ تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ سب۔ جب سے شاہزر ان کے ساتھ تھا، 2-4 عام سی باتوں کے علاوہ ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر کسی کو وقت دے رہا تھا برابر۔ آج وہ گھوٹکی آ گئے تھے، ارادہ تھا کہ آرام کریں گے۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ پچھلے ہر گاؤں میں کیمپ لگا کر آئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ ردا نے اس کا شانہ ہلایا۔ کچھ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ بڑے دنوں بعد سورج نکلا تھا، سنہری دھوپ جسم کو سکون بخش رہی تھی۔ فراز اور شاہ زیب سب لڑکوں سمیت ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ کیا خیال ہے کرکٹ میچ ہو جائے؟ فراز نے آ کر کہا۔ وہ جوش سے سب کھڑی ہو گئیں، البتہ فاطمہ وہیں بیٹھی رہی۔ شاہزر نے گہری نظر اس کے بیزار چہرے پر ڈالی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر منہ پھیر لیا۔ ہے کیا ہوا؟ وہ وہیں چٹائی پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باقی سب بھی متوجہ ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، چپ چپ پھر رہی ہے، ردا نے کہا۔ فراز، علی اور باقی سب بھی وہیں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا فاطمہ؟ وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہی تو جان تھی ان کے گروپ کی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بس، اس نے جھکے سر کے ساتھ ہی کہا۔ شاہزر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ نا پلیز، علی اصرار کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا یار۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ 1 منٹ میں اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ ایک بندے کے پیچھے وہ اپنے اتنے پیارے دوستوں کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ چلو کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ان سب نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ وہ، عائشہ، علی، کمال، احمد،
رابعہ، فضا یہ ایک ٹیم تھے؟ شاہزر، فراز، شہروز، ردا، نادیہ، لاریب، اسامہ، عدنان دوسری ٹیم۔ باقی سب ناظرین کا کردار ادا کر رہے تھے۔ شاہزر کی ٹیم بیٹنگ کے لیے آئی تھی۔ فراز اور شاہزر دونوں اوپنر آئے تھے اور خوب سکور کر رہے تھے۔ دونوں کی جوڑی جم کر پچ پہ کھڑی تھی، آؤٹ ہی نہیں ہو رہا تھا کوئی۔ علی کی گیند پر شاہزر نے شاٹ لگایا اور رن لینے کے لیے بھاگا۔ دوسری طرف سے فاطمہ گیند پکڑنے کے لیے آگے کو بھاگی اور پچ کے عین درمیان میں وہ شاہزر سے ٹکرا کر بری طرح نیچے گری۔ شاہزر وہیں رک کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اوہ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، تم ٹھیک ہو؟ وہ معذرت کر رہا تھا۔ ادھر سے علی نے گیند وکٹ پر پھینک کر اسے رن آؤٹ کر دیا۔ گراؤنڈ میں ہو ہو کا شور مچ گیا تھا۔ تم آؤٹ ہو گئے ہو، میں ٹھیک ہوں، تمہیں اپنا رن بنانا چاہیے تھا، فاطمہ نے اسے یاد دلایا۔ اٹس اوکے، وکٹ تم سے زیادہ اہم نہیں تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ وہ طویل سانس لے کر بولا۔ فاطمہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ واپس جا رہا تھا، اس کی جگہ نادیہ آ رہی تھی کھیلنے، وہ وہیں کھڑی تھی۔ فاطمہ پوزیشن سنبھالو، علی کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ 10 اوورز کا میچ تھا۔ بیٹنگ کے بعد وہ فوراً دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، مگر شاہزر 15 منٹ کا وقفہ لے رہا تھا۔ کیا یار، 15 منٹ میں کیا کرنا ہے تم نے؟ فراز چڑا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس نے بتا ہی دیا۔ ایک لمحے کے لیے سب چپ ہو گئے۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، فراز نے کہا۔ وہ مڑ گیا تھا۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نماز بڑا اجنبی سا لفظ تھا اس کے لیے۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی خود نماز پڑھی ہو۔ وہ سب ٹولیاں بنا کر وہیں بیٹھ گئے تھے، مگر فاطمہ اس طرف آ گئی جہاں وہ چٹائی پر نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ سجدے میں تھا۔ اتنا اونچا لمبا شخص کیسے جھکا پڑا تھا؟ وہ چپ چاپ دیکھنے لگی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ کچھ دیر پہلے کہا گیا اس کا فقرہ اسے یاد آیا۔ وہ پورے انہماک سے نماز پڑھ رہا تھا، وہ ہر کام اتنے ہی انہماک سے کرتا تھا، پوری توجہ کے ساتھ۔ جس چیز پر توجہ دے دیتا اسے سنوار دیتا، ارد گرد سب بھول جاتا۔ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ 3 رات پہلے اس نے شال اڑا کر کہا تھا۔ اوہ شال، اسے یاد آیا شال تو اب بھی اس کے پاس تھی، اس نے واپس ہی نہیں کی تھی۔ وہ سلام پھیر رہا تھا، سلام پھیرنے کے بعد مڑا۔ ایک لمحے کے لیے اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بس ویسے ہی، انفیکٹ مجھے وہ شال واپس دینی تھی تمہیں۔ اس نے بات بنائی۔ اوہ پلیز، وہ تمہاری ہے شال۔ اب اس نے منع کیا واپس کرنے سے۔ نہیں میں تو اوڑھتی ہی نہیں یہ شالز وغیرہ، وہ فوراً بولی۔ اب اوڑھ لینا، وہ مضبوط لہجے میں کہتا کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ اتنی قطعیت سے کہتا تھا کہ سامنے والے کے پاس انکار کا جواز ہی نہ رہتا۔ چلو چلیں، وہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بہت خوبصورت ہے گھوٹ کی، فاطمہ نے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ہاں مگر تم سے کم، اس نے مسکراتے ہوئے اسی رات کی بات دہرائی۔ وہ چلتے چلتے پھر ساکت ہو گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا چل رہا تھا، وہی بے نیازی تھی چہرے پر، جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ چلو رک کیوں گئی؟ وہ مڑا۔ فاطمہ نے بغور اسے دیکھا۔ سنہری آنکھیں دھوپ میں چمک رہی تھیں، بے حد لمبی پلکوں کا جال۔ وہ جادوگر تھا واقعی، کوئی جذبہ تھا ان آنکھوں میں، مگر چہرہ بے نیاز تھا۔ آنکھیں کہہ رہی تھی میں جانتا ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور چہرہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم یہاں رک کیوں گئی۔ ہیلو، اس نے ہاتھ ہلایا۔ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں چلو، وہ بوکھلا کر بولی اور چلنے لگی۔ اگر میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں دوبارہ، تم چلو گی؟ اس نے ایک دم کہا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ ان کانچ کی آنکھوں سے نظر چرا رہا تھا۔ دیکھوں گی، وقت ملا تو۔ اس نے بات وقت پر چھوڑ دی۔ وہ مسکرا دیا۔ اب وہ فراز لوگوں کے قریب پہنچ گئے۔ میچ شروع ہو گیا دوبارہ، مگر بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ میچ کے بعد پروفیسرز نے 2 ٹیمیں بنا دیں۔ ایک کا کام وہاں میڈیکل کیمپ لگانا اور دوسری کا لوگوں کے گھر گھر جا کر انہیں نہ صرف کیمپ تک لے کر آنا بلکہ ان کو مختلف بیماریوں کے متعلق آگہی بھی دینا تھا۔ لوگوں کے گھر جانے کا کام 3rd ایئر کو سونپا گیا اور شاہزر کو ان کا گائیڈ بنا دیا گیا۔
ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا مزہ آئے گا کیمپنگ میں۔ ردا چلتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ تم سوچتی بھی ہو؟ واو امیزنگ، اٹس نیو انفارمیشن۔ فراز نے فوراً لفظی حملہ کیا۔ وہ سب ہنس پڑے۔ شٹ اپ، تم تو جلتے ہو میرے آئی کیو پاور سے۔ ردا نے منہ بنا کر کہا، ہاں ہاں ہاں، آئی کیو پاور لگتی تو نہیں آئنسٹائن۔ فراز چڑھا رہا تھا اور وہ چڑھ رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ فراز، کم از کم تم سے تو زیادہ ہی مارکس ہوتے ہیں ردا کے، اور پتہ نہیں کیا اس کے پریکٹیکل میں ردا ہی تھی جس نے تمہیں نقل کروائی تھی۔ فاطمہ نے ردا کا ساتھ دیا تو وہ کھل اٹھی۔ دیکھا، فاطمہ کو پتہ ہے۔ اس نے فوراً فراز کو جتایا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں وہ گاؤں پہنچ گئے۔ دو دو کی ٹیم بنا کر وہ الگ الگ گھروں میں جانے لگے۔ تم میرے ساتھ آ جاؤ شاہزر، فراز نے کہا۔ نہیں، میں فاطمہ کے ساتھ ہوں۔ اس نے مسکرا کر معذرت کی اور حیران کھڑی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ سب منہ کھولے کھڑے تھے۔ کیا تم لوگوں نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا؟ علی نے پوری آنکھیں کھول کر خوابناک لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم سب نے دیکھا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ نے اسے تھپڑ نہیں مارا۔ عائشہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی، البتہ فراز مسکرا رہا تھا۔ لیو اٹ، چلو کام شروع کرو۔ فراز کے کہنے پر وہ بھی دو کی ٹیم بنانے لگے۔ سلام شاہزر صاحب، بوڑھی سی آواز پر وہ دونوں چونک کر مڑے۔ وعلیکم السلام قدیر خان، کیسے ہو بابا؟ شاہزر گرم جوشی سے اس میلے کچیلے بڈھے کے گلے لگ گیا۔ فاطمہ کو کراہیت سی ہوئی۔ یہ پتہ نہیں کون تھا اور گھوٹکی میں بھی شاہزر کو جانتا تھا، حالانکہ شاہزر کا گاؤں تو گھوٹکی سے کافی فاصلے پر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مل ملا کر فارغ ہوا اور پلٹا۔ سوری، اس نے معذرت کی۔ اٹس اوکے، یہ کون تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں میرا ننیال ہے گھوٹکی میں، میرے ننیال میں ملازم تھا یہ۔ اس نے وضاحت کی تو وہ سر ہلاتی ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ سب لوگ شاہزر کو جانتے تھے وہاں۔ وہ جس گھر میں بھی گئی سب بہت عزت محبت اور پیار سے ملے۔ سامنے پھر شاہزر کے گھر جیسی ہی عمارت تھی، شاندار سی۔ یہ تمہارے نانا کا گھر ہے رائٹ؟ اس نے فوراً اندازہ لگایا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں آؤ، اس نے کہا اور اندر لے آیا۔ شاندار اور جدید طریقے سے سجی حویلی، خوبصورت فرنیچر، جگہ جگہ لگے پردے، اسے تو کوئی محل لگ رہا تھا۔ جھک کر سلام کرتے ملازم اور ملازمائیں۔ شاہزر اسے سیدھا اندر لے آیا تھا۔ بابا جان کدھر ہیں خان؟ وہ ملازم سے پوچھ رہا تھا۔ گھر پر ہی ہیں مگر تیمور صاحب گھر پر نہیں ہیں، ملازم نے بتایا۔ وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ ارے شاہزر آیا ہے۔ راہداری میں خوش شکل سی لڑکی ملی انہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی؟ وہ اس لڑکی کے سر پر پیار دے رہا تھا اور بھابھی بھی کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، بھابھی نے خوش دلی سے کہا، پھر حیرانگی سے پینٹ شرٹ میں ملبوس بنا کسی دوپٹے کے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ فاطمہ ہے بھابھی، لاہور سے آئی ہے اپنے کالج والوں کے ساتھ۔ یہاں دوا وغیرہ کا کیمپ لگایا ہے، آپ کو انوائٹ کرنے آئی ہے کہ آپ بھی کیمپ میں آ کر فری چیک اپ کرائیں، تیمور کے پیسے بچائیں۔ وہ ہنستے ہوئے تعارف کروا رہا تھا۔ او اچھا، خوش آمدید۔ نماز کے سٹائل میں لپٹے دوپٹے والی وہ لڑکی فاطمہ کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ فاطمہ آہستگی سے مسکرا دی۔ اور فاطمہ، یہ میری بھابھی ہیں، میرے کزن کی وائف، اس نے فاطمہ کو بتایا۔ نائس ٹو میٹ یو، اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ چلیں، اس نے شاہزر کو واپسی کا کہا۔ اسے وحشت ہو رہی تھی اس جگہ پر۔ ارے نہیں نہیں، کھانا کھائے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ بھابھی نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ نہیں بھابھی، پھر آئیں گے، سب کو دعوت دی تو سوچا آپ کو بھی دیتے جائیں۔ شاہزر اس کا چہرہ پڑ چکا تھا جب ہی بھابھی سے معذرت کی اور خدا حافظ کہہ کر پلٹ آیا۔ ابھی وہ راہداری سے نکل ہی رہے تھے کہ سامنے ایک بزرگ آ گئے۔ سفید سوٹ، پشاوری چمپل، ہاتھ میں چھڑی اور باروب چہرہ۔ شاہزر ان کو دیکھ کر رک گیا، وہ بھی مجبوراً رک گئی۔ السلام علیکم بابا جان۔ شاہزر ان کے گلے لگ گیا تھا مگر ان کی آنکھیں فاطمہ پر تھیں، ساکت، بے تاثر۔ وہ بے اختیار گھبرا سی گئی۔ وعلیکم السلام، تم آج کیسے راستہ بھول گئے؟ انہوں نے مسکرا کر نواسے کا شانہ تھپکا مگر آنکھیں اب بھی فاطمہ پر تھیں۔ شاہزر نے وہی تعارف کرایا اس کا جو بھابھی سے کروایا تھا۔ بابا جان نے آگے بڑھ کر اپنا نحیف ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ فاطمہ بھی ساکت تھی۔ پہلی بار کسی نے اس کے سر پر یوں مان سے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔
آنکھیں بابا جان کی آنکھوں سے ملی۔ اسے لگا بابا جان کی آنکھیں نم تھیں۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے سر تھپک کر ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ شاہزر نے بابا جان سے اجازت مانگی مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ جانتا ہوں کہ تمہیں بہت جلدی ہے جانے کی، انہوں نے شاہزر سے کہا، پھر فاطمہ کو دیکھا۔ مگر یہ بیٹی پہلی بار آئی ہے، ایسے خالی ہاتھ تو نہیں جانے دیں گے نا، انہوں نے کہا اور ساتھ ہی ملازم کو آواز دی۔ فاطمہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کچھ دیر بعد ملازم ہاتھ میں چنگیر پکڑے آیا تھا۔ بڑی سی تھال جیسی چنگیر میں چادر تھی۔ انہوں نے شیشوں والی مہرون چادر اس کے حوالے کی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، صاف صاف منع کرنا چاہتی تھی مگر نہ کر سکی۔ اس نے کبھی دوپٹہ تک نہ سر پر لیا تھا، چادر تو کہاں لینی تھی، مگر پھر بھی اس نے پکڑ لی۔ شکریہ، مدھم لہجے میں کہہ کر اس نے چادر تھام لی۔ بابا جان نے دوبارہ ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پھر آگے چلے گئے، جبکہ وہ عجیب کیفیات میں گھری شاہزر کے ساتھ باہر آ گئی۔ ہائے کتنی پیاری چادر ہے، وہ سب کی سب چادر پر تل پڑی۔ کاش میں چلی جاتی شاہزر کے ساتھ۔ ردا کو نیا صدمہ لاحق ہوا۔ اے میڈم، وہ خود فاطمہ کو لے کر گیا تھا، تم کہاں سے چلی جاتی؟ نادیہ نے اسے خوابوں سے باہر نکالا۔ رات کے وقت وہ کیمپ میں تھیں اور چادر پر تبصرے ہو رہے تھے۔ البتہ جسے چادر ملی تھی وہ بستر پر گری پڑی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ فاطمہ کچھ عجیب ہو گئی ہے؟ عائشہ دور کی کوڑی لائی۔ اس خیمے میں صرف لڑکیاں تھیں اور سمجھ رہی تھیں کہ فاطمہ سو گئی ہے۔ خیر وہ تو شروع سے ہی عجیب و غریب ہے۔ سارا کو عائشہ کی بات سے ہمیشہ ہی اختلاف ہوتا تھا، مگر تم کچھ بھی کہو، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ تم نے نوٹ کیا، شاہزر فاطمہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ عائشہ اب بھی اس بات پر قائم تھی۔ ہاں یہ تو میں نے بھی۔ بات ردا کے منہ میں ہی رہ گئی۔ فاطمہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ سب ڈر گئی، مگر جب فاطمہ نے کانوں میں لگے ہیڈ فون اتارے تو بے اختیار ان سب نے سکون کا سانس لیا۔ ہیلو، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ بولی۔ کچھ نہیں، ہم یہ چادر دیکھ رہے تھے، بہت خوبصورت ہے۔ ردا نے فوراً بات بدلی۔ ہاں وہ تو ہے، اس نے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ عائشہ نے پوچھا۔ مجھے کچھ کام ہے، آتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح وہ بات چھپا گئی، البتہ کانچ جیسی آنکھوں میں پھیلی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پریشان تھی۔ باہر آئی تو نظر آگ کے گرد بیٹھے فراز لوگوں پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے ہاتھ ہلایا۔ اس نے بھی جواباً ہاتھ ہلا دیا اور ساتھ ہی دیکھ بھی لیا کہ شاہزر وہاں نہیں تھا۔ وہ قریب آ گئی۔ شاہزر کہاں ہے؟ اس نے فراز سے پوچھا۔ وہاں موجود سب کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، جسے سب نے فوراً ہی چھپا لیا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے پیچھے، فراز نے اشارہ کر کے بتایا۔ وہ سر ہلاتی خیموں کے پیچھے آ گئی، جہاں وہ اکیلا رکوع میں تھا۔ وہ ساکت کھڑی دیکھتی رہی۔ پورے چاند کی روشنی میں اس کے پرکشش چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ وہ پوری توجہ سے نماز میں مگن تھا۔ کیوں ہے یہ اتنا پرسکون، اتنا ٹھنڈا؟ اسے الجھن ہونے لگی۔ آخر ایسا سکون مجھے کیوں نہیں ملتا؟ مگر اس کے پاس اس کی فیملی ہے، اتنے پیارے لوگ ہیں، اور میرے پاس؟ وہ سوچے جا رہی تھی۔ فیملی؟ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے وہ اپنی 21 سالہ زندگی میں پل پل ترسی تھی۔ پاپا جو ہو کے بھی اس کے نہ تھے، اور نانا دادا پتہ نہیں کہاں تھے۔ وہ سب لوگ، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا خاندان ہے۔ اپنی اس محرومی کو وہ ہمیشہ اپنے اندر دفن رکھتی۔ کبھی بھی اس نے اپنے دوستوں سے اپنی محرومیاں نہیں بانٹی تھیں، مگر آج شاہزر کے نانا بھابھی، ان کو دیکھ کر وہ اس وقت سے اداس تھی۔ ہیلو پرنسس، شاہزر نے آ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ سامنے کھڑا وہ پوری دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب نماز مکمل کر کے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اسے اپنی سوچوں میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ آہستہ سے کہہ کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ شاہزر، اس نے پکارا۔ ہاں بولو۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے پرسکون کیوں ہو؟ لہجے کے ساتھ سوال بھی عجیب تھا، اور وہ دیکھ بھی عجیب طریقے سے رہی تھی، ٹکٹکی باندھ کر مسلسل۔ پرسکون؟ اسے سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا شاید۔ ہاں پرسکون، مطلب تم جانتے ہو،
وہ بھی سوال سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شاہزر نے ایک طویل سانس لی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مجھے اتنا بھی علم نہیں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ وہ سچ بتا رہی تھی، اسے واقعی علم نہیں تھا۔ کیا تم صرف اس لیے اتنا خوش رہتے ہو کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ وہ دوسرا سوال کر رہی تھی۔ میں اس لیے خوش رہتا ہوں کیونکہ جو اللہ مجھے دے میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں، میں اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، وہ اب مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فاطمہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں بھی پرسکون رہنا چاہتی ہوں، مگر مجھے سکون ملتا نہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ شاہزر نے مڑ کر دیکھا، وہ اپنی آنکھوں میں نمی چھپا رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں شاہزر، میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، سب نفرت کرتے ہیں، میرے پاپا بھی۔ وہ اب رو رہی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ذاتی احساسات کسی کو بتا رہی تھی۔ شاہزر کا دل ڈوب رہا تھا۔ نہیں، تم سے کوئی بھی نفرت نہیں کر سکتا، وہ پورے یقین سے تسلی دے رہا تھا۔ اور نہ ہی تم بری ہو، وہ بتا رہا تھا۔ اس کے رونے میں تیزی آ گئی، کب کی چھپی محرومیاں اور اداسیاں پانی بن کر نکل رہی تھیں۔ میرے پاپا، اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ میرے پاپا نفرت کرتے ہیں مجھ سے، منحوس سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پیرنٹس کبھی بھی اپنے بچوں سے نفرت نہیں کرتے۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، چپ ہو جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کا سر تھپک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر ساکت ہوئی تھی۔ اٹھو، چلو جا کے سو۔ ایویں ڈپریس نہیں ہو جاتے پاگل لڑکی، تمہیں نہیں پتا تم کتنی سویٹ ہو، تم سے کبھی کوئی نفرت نہیں کر سکتا، وہ کہہ رہا تھا۔ فاطمہ کے آنسو خود بخود رکنے لگے، وہ واقعی جادوگر تھا۔ باقی رہی بات پاپا کی، تو وہ اتنی پیاری بیٹی سے نفرت نہیں کر سکتے، کوئی اور وجہ ہوگی۔ تم انہیں محبت دو، دیکھنا تمہیں بھی محبت ملے گی۔ اب وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر رہا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح کھڑی ہو گئی۔ وہ ویسے ہی پکڑ کر خیمے تک لے آیا تھا۔ جاؤ، سو جاؤ، اور ہاں، اگر کبھی نماز نہیں پڑھی تو اب شروع کر دو، تمہیں سکون ملے گا، یہ میرا نہیں اللہ کا وعدہ ہے۔ اس نے پھر اس کا سر تھپکا اور مسکرایا۔ اب رونا نہیں سویٹ پرنسس، اور نہ ہی الٹا سیدھا سوچنا۔ جاؤ، سو جاؤ، شاباش۔ اس کے ذہن کے سارے جالے وہ اپنی نرمی سے اتار چکا تھا۔ اسمائل، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ گڈ گرل، چلو ریسٹ کرو۔ وہ ہنسا تھا، پھر خدا حافظ کہہ کر مڑ گیا۔ وہ چپ کھڑی دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اسے بھی کوئی اتنا اچھا لگے گا، مگر شاہزر نے اس کی سوچ بدل ڈالی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گئی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اتنی پرواہ کر رہا تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ کیا بات ہوئی تمہاری فاطمہ سے؟ فون پر بابا جان پوچھ رہے تھے اور وہ چپ تھے۔ محمد علی، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے فاطمہ سے بات کی ہے یا نہیں؟ ان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ بابا جان، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کہیں۔ وہ گھوٹکی پہنچ گئی ہے، یہی کہنا چاہتے ہو تم؟ ان کا لہجہ اب چیلنج کرنے والا تھا۔ وہ ساکت رہ گئے۔ بابا جان، وہ ان کا لہجہ بھرا گیا تھا، کیسے بے بس ہوئے بیٹھے تھے وہ آج خود چل کر ہماری حویلی آئی تھی محمد علی، اور آئی بھی پتہ ہے کس کے ساتھ تھی؟ سکندر کے بیٹے کے ساتھ۔ انہوں نے گویا بوم پھوڑا اور محمد علی کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کے حواس سلب کر لیے ہوں۔ موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ دوسری طرف بابا جان ہیلو ہیلو کر رہے تھے، مگر وہ صوفے پر گر گئے۔ آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ 25 سال پہلے وہ بزنس کی تعلیم حاصل کرنے لاہور گئے تھے۔ بابا جان کی 3 اولادیں تھیں، عمر علی، زاہدہ علی اور محمد علی۔ محمد علی نہ صرف چھوٹے تھے بلکہ لاڈلے بھی بہت تھے۔ خاندان میں ان کے جیسا خوبصورت اور پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں تھا۔ اسی چیز نے انہیں مغرور کے ساتھ ساتھ خود سر بھی بنا ڈالا۔ ان کے خاندان میں بچپن میں ہی رشتے طے کر دیے جاتے تھے۔ بابا جان نے اپنے بھائی کی بیٹی سلمیٰ اور سکندر سے محمد علی اور زاہدہ کا رشتہ طے کر رکھا تھا۔ وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے جب ان کی بہن زاہدہ رخصت ہو کر سکندر کے گھر چلی گئی۔ تعلیم کے دوران ہی انہیں رودابہ پسند آ گئی، پڑھی لکھی، خوبصورت
خوش اتواش انہیں ایسا ہی شریک سفر چاہیے تھا، قابل، جو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ اور وہ خصوصیات رودابہ میں تھیں۔ سلمیٰ تو چٹی ان پڑھ تھی۔ انہوں نے دبے لفظوں میں بابا جان سے اپنی پسند کا اظہار کیا، مگر بابا جان نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے اصولوں کے پکے تھے، اپنی ضد پر ڈٹے رہنے والے۔ وہ بھی ان کا ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے لاہور آ کر رودابہ سے کورٹ میرج کر لی اور حویلی والوں کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ 3 سال گزر گئے۔ ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی، لائبہ۔ پھر انہی دنوں حویلی میں ان کی اور سلمیٰ کی شادی کا شور مچا۔ بابا جان نے انہیں حویلی بلایا۔ وہ ساتھ میں رودابہ اور لائبہ کو بھی لے گئے۔ ایک بیوی اور بچی کے ساتھ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی والوں پر قیامت ٹوٹی تھی۔ دونوں خاندانوں میں دشمنی کی فضا پیدا ہو گئی۔ ان کی بہن زاہدہ اور اس کے بیٹے شاہزر کا داخلہ سکندر کے گھر والوں نے حویلی میں بند کر دیا۔ زاہدہ کا میکے سے بالکل رشتہ ٹوٹ گیا اور سلمیٰ کو تا عمر اب کماری ان کے نام پر بیٹھنا تھا۔ چند دن خوب بحث ہوئی۔ بابا جان نے انہیں آگ کر دیا اور پوتی اور بہو کو قبول نہیں کیا۔ ادھر سلمیٰ کے معاملے پر سکندر ان کے پاس بات کرنے آئے کہ وہ سلمیٰ سے عقد ثانی کر لیں۔ اس بات پر وہ بھڑک اٹھے۔ لڑائی اتنی بڑھی کہ ان کے ہاتھوں پستول چل گئی اور گولی سیدھا سکندر کے دل پر جا لگی۔ جب انہیں ہوش آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سکندر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دشمنی انتہا کو پہنچ گئی۔ سکندر کے بھائی ان کی جان لینے کے در پہ تھے۔ جرگہ بٹھایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ خون کا بدلہ خون۔ ایسے میں بابا جان نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے خون بہا میں ان کی بیٹی کو سکندر کے بیٹے سے منسوب کر دیا۔ وہ کچھ نہ کر سکے۔ اگر بیٹی نہ دیتے تو اپنی جان جاتی۔ انہوں نے چپ چاپ سر جھکا دیا اور طے پایا کہ وہ شاہزر کے تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ ان کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔ وہ ہار کر حویلی سے نکلے، پھر اپنی بیٹی کو دیکھ کر روتے۔ پھر فاطمہ پیدا ہوئی۔ جس دن وہ پیدا ہوئی رودابہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ وہ بالکل اکیلے ہو گئے۔ انہیں فاطمہ کے وجود سے چڑ ہونے لگی۔ وہ لائبہ کو پیار کرتے بس، جبکہ فاطمہ آیا کے سہارے پلی بڑھی۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ فاطمہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ جب وہ میرٹ پر کنگ ایڈورڈ گئی تب انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ بہت ناانصافی کر گئے ہیں، مگر تب تک فاطمہ ان سے بدظن ہو چکی تھی۔ وہ کنگ ایڈورڈ گئی تو پھر نہ لوٹی اور وہ الفاظ ہی ڈھونڈتے رہ گئے اسے منانے کے لیے۔ انہیں ہمیشہ ہی دیر ہو جاتی تھی۔ پھر بابا جان کا فون آ گیا ایک دن کہ 23 سال پہلے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے لائبہ کے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ پھر بابا جان نے بھی بتایا تھا کہ شاہ سر بہت اچھا لڑکا ہے۔ انہیں امید تھی کہ لائبہ مان جائے گی، مگر وہ ان پر ہی گئی تھی۔ مکافات عمل ہوا تھا۔ جیسے وہ اپنے باپ کو جواب دے آئے تھے ایسے ہی انہوں نے جواب پا لیا تھا۔ بابا جان نے کہا کہ فاطمہ کو مناؤ، اور فاطمہ ماننے سے پہلے ہی شاہزر کے پاس تھی۔ کیسے ملی وہ شاہزر کو، کب، کہاں، وہ سوچ رہے تھے۔ ماضی کی یادوں سے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ وہ رو رہے تھے بے تحاشا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ بے بسی سے انہوں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں۔ رودابہ بہت یاد آ رہی تھی اور سینے کے بائیں جانب درد بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اتنا بھی برا نہیں تھا یا اللہ۔ پھر میرے ساتھ ان کی ہچکی نکل گئی، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سینے پر آ گیا۔ مارے تکلیف کے رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہا، مگر ان کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ وہیں گر پڑے تھے، خود سے مکمل بے خبر۔ کیمپ میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ وائٹ اوور کوٹ، کھلے بال، چشمہ لگائے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لگائے وہ فاطمہ ہی تھی جو کسی بوڑھی عورت کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ دھوپ کناروں سے ہو کر اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی اور وہ سرخ ہوئے پڑے تھے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے پہلی بار اسے ڈاکٹروں کے حلیے میں دیکھا تھا، ورنہ تو وہ پینٹ شرٹ میں ہی ہوتی تھی۔ بال بھی آج پہلی مرتبہ کھلے تھے اور گلاسز بھی پہلی بار لگے دیکھے تھے۔ ہیلو ڈاکٹر، مجھے بھی چیک اپ کرانا ہے۔ میری باری کب آئے گی؟
وہ شرارت سے بولا تو وہ چونک کر مڑی۔ پورے کیمپ میں ہر کوئی مصروف تھا۔ اس نے دیکھا سنہری آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سوری، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میں بزی ہوں بہت۔ اس نے بھی مسکراہٹ دبا کر بے نیازی دکھائی اور دوبارہ عورت پر جھک گئی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل پرنسس، قسم سے تم ڈاکٹر بنو گی تو تمہارے مریض تمہیں دیکھ کر ہی ٹھیک ہو جایا کریں گے۔ وہ شرارت سے کہتا کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ بٹرنگ مت کرو، مجھے مکھن پسند نہیں۔ نکمے ڈاکٹر ہو تم، اپنے ہسپتال سے بھی چھٹیاں مار رہے ہو اور یہاں بھی کچھ نہیں کر رہے۔ چلو جا کے مریضوں کو چیک کرو۔ وہ روب جھاڑ رہی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ ریئلی پرنسس، تم بہت سویٹ ہو، وہ ہنستے ہنستے بولا۔ فاطمہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کے منہ سے پرنسس سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ فاطمہ؟ فراز کی آواز پر وہ دونوں مڑے۔ فراز پریشان کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا کسی انہونی کے احساس سے۔ وہ تمہارے پاپا؟ فراز کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ ایک فراز ہی تو جانتا تھا اس کی فیملی کے متعلق۔ دونوں فیملی فرینڈز تھے، بچپن کے دوست۔ تمہارے پاپا کو، وہ تمہیں فون کر رہے تھے، تم نے نہیں اٹھایا۔ وہ تمہارے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ لائبہ کا فون؟ الفاظ فراز کے منہ میں تھے جب اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ فاطمہ؟ فاطمہ؟ فراز اور شاہزر دونوں آگے بڑھے مگر وہ اپنے حواس پر قرار نہ رکھ سکی۔ وہیں لہرا کر فراز کے بازوؤں میں گر گئی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں موت کا سا سکوت تھا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے سے لائبہ، فاطمہ اور فراز چپکے کھڑے تھے۔ دونوں بہنوں کی آنکھیں رو رو کر سوجی پڑی تھیں اور فراز چپ کرانے کی کوشش میں نڈھال ہو چکا تھا۔ کوریڈور میں 5 افراد اور بھی تھے۔ وہ کیوں وہاں کھڑے تھے؟ ان تینوں نے نہیں پوچھا۔ ان 5 میں شاہزر، اس کے بابا، ایک خاتون، ایک بابا جان کے ہم عمر بزرگ اور ایک پاپا کے ہی ہم عمر آدمی تھے۔ بابا جان نڈھال کرسی پر گرے ہوئے تھے اور وہ دوسرا بزرگ ان کے قریب بیٹھا انہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ شاہزر بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور وہ خاتون اور آدمی بابا جان کے پاس کھڑے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ سب کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ کون ہے؟ میں ہوں فاطمہ، وہ تیزی سے بولی۔ صبر کرو بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مڑ گئے۔ فاطمہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے حلق سے دبی دبی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ سب بوکھلا کر اس کے پاس آ گئے۔ ہوش کرو فاطمہ۔ شاہزر نے اسے اٹھایا مگر وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ سب میری غلطی ہے، سب میری وجہ سے ہوا۔ میرا بیٹا؟ بابا جان کی آواز پر وہ سب چونکے۔ فاطمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی شاہزر کے نانا کو، جو اس کے پاپا کو اپنا بیٹا کہہ رہے تھے۔ کوریڈور میں ایک بار پھر سکوت تھا۔ صرف بابا جان بول رہے تھے اور سب کو بتا رہے تھے، جبکہ وہ دونوں بہنیں یوں کھڑی تھیں جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ادھیڑ عمر عورت ان کی پھپھو زاہدہ تھی، شاہزر کی ماں۔ وہ شخص پاپا کا بھائی عمر علی تھا اور وہ دوسرے بزرگ شاہزر کے دادا اور بابا جان کے بھائی آغا تھے، جنہیں شاہزر آغا جان کہتا تھا۔ بابا جان نے سب کچھ بتا دیا، شروع سے لے کر خون بہا تک۔ وہ داستان مکمل کر چکے تھے، مگر محمد علی غلط سمجھا۔ اسے لگا شاہزر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ان کی بیٹی سے لے گا شادی کے بعد، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ آغا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ زاہدہ پوری شان سے اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی، لیکن محمد علی لا علم تھا۔ وہ رو رہے تھے۔ شاہزر نے فاطمہ کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار نظر چرا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑی ہوئی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ وہ بے اختیار جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ سب ساکت ہو گئے تھے۔ کسی کو فاطمہ سے اتنے شدید رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ خود بھی گال پر ہاتھ رکھے ششدر فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ یو چیٹر، یو اسٹوپڈ، یو نان سینس، تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے اجنبی بن کر ملے، جان بوجھ کے میرے جذبات کا مذاق بنایا اور میرے پاپا کو وہ اس کا گریبان پکڑی کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اگر میرے پاپا کو کچھ ہوا تو؟ غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ فراز نے جھٹکے سے اسے پیچھے کھینچا۔ ہوش میں آؤ، فراز نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں فراز، ان سب نے میرے پاپا کو، وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ لائبہ بھی رو پڑی تھی۔
फराज ने फिर दोनों को साथ लगा के तसल्ली दी। इधर बाबा जान, आगा जान और जाहिदा पुप्पो रो रहे थे। अलबत्ता शाहजर चुप खड़ा था। तभी डॉक्टर फिर आया। मुबारक हो आपको, पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने आके नई रूह फूंकी थी। वो सब खुशी के मारे चीख उठे थे। अस्पताल के कमरा नंबर 60 में मौजूद सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। फातिमा और लाइबा दोनों पापा के दाएं बाएं बैठी थीं। बाबा जान, आगा जान, जाहिदा पुप्पो, उमर, ताया सब हंस रहे थे। गलत फहमियां दूर हो चुकी थीं। फातिमा को भी पता चल गया था कि शाहजर और उसके घर वालों का ज़र्फ कितना बड़ा था, जो वो सिकंदर अंकल की मौत को भुलाकर पापा को माफ़ कर चुके थे। और पापा, वो खुश थे, बेहद खुश। जिस सुकून की उसे तलाश थी वो अब फातिमा को अपने अंदर तक उतरता महसूस हो रहा था। बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ मोहम्मद अली, ताकि मैं अपनी फातिमा को अपने घर ले जाऊं। जायदा फुप्पो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रही थी। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। पापा अकेले हो जाएंगे, लाइबा की भी शादी हो जाएगी, मेरी भी, उसने सोचा। फिर एकदम एक ख्याल आया। जी पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम अपनी नई मम्मा को घर ले आएं। फातिमा ने उनका हाथ पकड़कर धमाका किया था। सब चौंक उठे। नई मम्मा? जी नई मम्मा, मतलब सलमा आंटी। बस बहुत अकेले रह लिए आप दोनों, उसने मजबूत लहजे में कहा। एक लम्हे के लिए सब हैरान हुए। फिर पापा जान ने उठकर उसे गले लगा लिया। सब फिर से मुस्कुरा दिए। हाँ हाँ ज़रूर, जाहिदा फुप्पो जोश से बोली। पापा शर्मिंदगी से आंखें झुका गए। मैं उसके लायक नहीं, उन्होंने आहिस्ता से कहा, मगर आगा जान ने हाथ उनके मुंह पर रख दिया। हमेशा तुम्हें दामाद के रूप में देखा और तुम ही दामाद बनोगे, वो बोले तो सब ने सर हिला दिया। फातिमा ने इधर उधर देखा, वो वहां नहीं था। वो उठकर बाहर आ गई। वो वहीं था, कॉरिडोर में। नाराज होना? वो पास जाकर बोली। शाहजर ने देखा तक नहीं और मुंह फेर लिया। आई एम सॉरी, उसने आहिस्ता से कहा, मगर वो नहीं मुड़ा। शाहजर प्लीज प्लीज, वो बोली, लेकिन मुकाबिल पर कोई असर नहीं हुआ। मैं चीटर नहीं हूं। जब तुमसे मिला तो तुम मुझे अच्छी लगी। मेरे फरिश्तों को भी खबर ना थी कि तुम मेरी कज़न हो। मैं अपनी पूरी रजामंदी के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ा, मगर फिर जब तुम बाबा जान से मिली तब मुझे बाबा जान ने बताया। मैं और भी खुश हो गया कि तुम ही मेरी ज़िंदगी में आओगी। मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर वक्त ना मिला और तुमने। वो बोलते बोलते रुक गया। आंसू फातिमा के गालों पर थे। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, मैं, उसने कहना चाहा। शाहजर ने हाथ उठाकर रोक दिया। जैसी भी हो, मेरी हो। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। रोना बंद करो एंड स्माइल। उसकी नरमी लौट आई थी। वो रोते रोते हंस पड़ी। वो भी हंस दिया। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज मी।